अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा। पारा नंबर 4 और सूरत निसा हम करेंगे। सबसे पहले सूरत निसा का तारुफ देखते हैं इसके बारे में। कुरान मजीद की मक्की और मदनी सूरतों के जो ग्रुप हैं, इनमें से पहला ग्रुप जो है ये 5 सूरतों पर मुश्तमिल है और ये एक आलिम दीन ने इसको ग्रुप को बनाया है। एक तो कुरान की मंजिलें हैं ना, इसी तरह इन्होंने कुरान की सूरतों के ग्रुप बनाए हैं। इस ग्रुप में वो कहते हैं कि सिर्फ सूरतुल फातिहा जो है वो मक्की है, जो कि हुज्म के लिहाज से तो बहुत छोटी है, मगर अपनी मानी, मफ़हूम, अज़मत और फ़ज़ीलत में बहुत बड़ी है। इसके बाद 4 सूरतें हैं, चारों जो हैं वो मदनी हैं, अल-बकरा, अन-निसा, आल इमरान और माइदा अल-माइदा। तो अब 2-2 सूरतों के जोड़े थे, जैसा कि हदीस के साथ भी आपको बताया गया था। अज़-ज़हरावैन कहा गया था सूरतुल बकरा को और आले इमरान को। इन दोनों के दरमियान जो ज़ोजियत की निस्बत थी और जो मुनासबतें थी और जो मुशाबहतें थी, जो एक दूसरे से मिलता था, वो हम उसमें हमने पढ़ा था। तो अब ऐसा है कि आज से हम जो मदनी सूरतों का दूसरा जोड़ा है, सूरत निसा और सूरत माइदा का, उसका हम मुताला शुरू कर रहे हैं। इन 2 जोड़ों में एक नुमायाँ फ़र्क आपको नज़र आएगा। जो पहला जोड़ा हम पढ़ चुके, यानी पहले जोड़े में दोनों सूरतें जो थीं हरूफ मक़ातात अलिफ लाम मीम से शुरू हुई थी। उसके फ़ौरन बाद दोनों में कुरान मजीद और आसमानी जो किताबें बाकी उनकी अज़मत का बयान हुआ था। जबकि अभी जब हम सूरत निसा और अगली सूरह माइदा पढ़ेंगे तो इन दोनों में कोई तमहीदी गुफ्तगू नहीं है, बल्कि बराह रास्त खिताब आप देखेंगे कि हो रहा है। और निस्बत ज़ोजियत के एतबार से ये दोनों सूरतें जो हैं, सूरत निसा में सीगा जो है खिताब या अय्युहन्नास आया है, जबकि सूरत माइदा में आएगा या अय्युहल्लज़ीना आमनू। तो यानी उन लोगों से अल्लाह ताला खिताब कर रहा है जो ईमान का दावा करते हैं। अब अपने असलूब के एतबार से दोनों सूरतें, यानी सूरत बकरा का जो आधा आखिरी हिस्सा था उससे बहुत मुशाबत रखती हैं। उसमें आपको याद होगा बताया था कि मुख्तलिफ मज़ामीन की लड़ियाँ हैं, लेकिन ये लड़ियाँ एक रस्सी की तरह आपस में बटी हुई और गुथी हुई हैं कि देखने वाले को ये मुसलसल नज़र नहीं आती। जैसे रस्सी की एक डोरी बनी होती है ना, तो उसमें काटवा नज़र आता है। तो 4 मुख्तलिफ रंगों की लड़ियों को आपस में बँट जब रस्सी की शक्ल दें तो इसमें से कोई सा रंग भी आपको मुसलसल नज़र नहीं आता। बारी-बारी 4 रंग नज़र आते हैं। तो इसी तरह जब रस्सी को खोल दें तो हर लड़ी अलग-अलग हो जाएगी, चारों रंग अलग-अलग नज़र आएँगे। तो ये 4 लड़ियाँ जो थी सूरत बकरा में हमने पढ़ी, जैसे कि जहाद फी सबीलिल्लाह की 2 थी और 2 जो थी वो शरीयत की लड़ियाँ थी। सूरत निसा के मज़ामीन भी मुख्तलिफ रंगों की बाहम गुत्थी में 3 लड़ियों की मानद है। मज़ामीन की ये 3 लड़ियाँ खिताब के, यानी जिस तरह मुखातब किया गया उस हिसाब से इनकी अलग कैटेगरीज़ बनी हैं। इनमें एक लड़ी वो है जिसमें खिताब ईमान वालों को है, जिस तरह सूरत बकरा की तरह इसमें वही 4 चीज़ें आ जाएँगी, क़िताल, इन्फ़ाक, इक़ाम शरीयत और इबादत। यानी यही 4 चीज़ें इधर भी रिपीट होती रहेंगी। दूसरी लड़ी जो है वो अहले किताब से खिताब है। इसमें ईसाई और यहूद शामिल थे। पहली 2 सूरतें यानी अल-बकरा और आले इमरान में यहूद और नसारा का मामला अलग-अलग था, जबकि इस सूरत में अहले किताब के उन्वान से इन दोनों के साथ एक साथ खिताब होता है। आपने गौर किया होगा कि सूरतुल बकरा में बनी इसराइल से खिताब था और आले इमरान में नसारा से था। फिर सूरत निसा की जो तीसरी लड़ी है वो सबसे बड़ा हिस्सा है, जो मुनाफिकीन से खिताब किया गया है। और आप देखेंगे कि अल्लाह ताला जब भी कुरान में मुनाफिकीन को खिताब करता है तो या अय्युहल्लज़ीना आमनू के सीगे ही से खिताब करता है। कहीं भी आपको कुरान में या अय्युहल्लज़ीना नाफकू के अल्फाज नहीं मिलेंगे। ये कि या अय्युहल काफिरून या अय्युहल्लज़ीना कफरू इस तरह आपको मिलेगा, नाफकू का नहीं मिलेगा।
تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ منافقین جو ہے وہ قانوناً مسلمان ہیں۔ چنانچہ یہ پہچاننے کے لیے بڑی گہری نظر کی ضرورت ہے کہ یا ایھا الذین آمنو کے الفاظ میں کس مقام پر اللہ تعالیٰ سچے مومنین کو مخاطب ہے اور کس مقام پر اللہ تعالیٰ منافقین کو خطاب کر رہا ہے۔ اگر یہ فرق سامنے رکھ لیا جائے تو بعض مقامات پر یعنی اگر فرق نہ رکھا جائے تو بعض مقامات پر بڑی غلط فہمی ہو سکتی ہے۔ جیسے توبہ سورۃ توبہ کی ایک آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ ثاقلتم الی الارض، اے اہل ایمان تمہیں کیا ہو جاتا ہے جب تمہیں کہا جاتا ہے نکلو اللہ کی راہ میں تو تم زمین میں دھسے جاتے ہو۔ اس انداز میں جو مخاطب کیا گیا ہے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک ایمان والوں کو مخاطب کیا گیا، اصل میں ایمان والوں کے اندر منافقین لوگ ہیں، تو یہ منافقین کو اصل میں مخاطب کیا گیا ہے۔ تو منافقین کے سے خطاب کے اعتبار سے یہ سورۃ النساء جو ہے یہ بہت اہم ہے۔ اس میں سورۃ البقرہ کی طرح لفظ نفاق کہیں نہیں آئے گا۔ اس حوالے سے اللہ تعالیٰ کی جو حکمت ہے شاید یہی ہے کہ اس مرض کو پہلے چھپا کر رکھا جائے، یعنی پہلے اللہ تعالیٰ نے علامات بتا دی۔ سورۃ بقرہ میں ہم نے ان کی جو علامات پڑھی تھی اور فکر مند کیا تھا کہ فی قلوب مرض فزادہم اللہ مرضا، پھر سورۃ آل عمران میں آئے تو 2 جگہ نفاق کا لفظ آیا۔ اب یہاں سورۃ نساء میں آپ کو ایک بڑا حصہ ان کی منافقین کی خطاب پر مشتمل ملے گا۔ تو اس میں ایسا ہے کہ سورۃ النساء اور سورۃ مائدہ کا اگر آپ آپس میں تقابل کریں مضامین کے لحاظ سے تو انسانی تمدن اور معاشرے کی بنیادی سطح کے معاملات جو ہیں وہ زیادہ سورۃ نساء میں آئے ہیں۔ پہلی آیت آج ہم ایک ہی آیت کریں گے، بہت تفصیل سے ہوگی۔ اس آیت میں آپ کو مزید معاشرہ کیا ہوتا ہے، معاشرے کی اکائی کیا ہوتی ہے، تو اس سے آپ کو زیادہ بات سمجھ آ جائے گی۔ جبکہ سورۃ المائدہ میں کیا ہے کہ انسانی تمدن کی بنیاد معاشرے پر ہے، اور معاشرے کی اکائی جو ہے خاندان ہے، جو ایک عورت اور مرد کے رشتہ ازدواج سے شروع ہوتی ہے۔ تو جب یہ ایک معاشرہ بنتا ہے نا تو ایک پھر قومی سطح پر ملک آتا ہے تو پھر اس لحاظ سے ایک جو حکومت ہوتی ہے، ایک اسٹیٹ جو ہوتی ہے، اس کو جو احکامات دیے جاتے ہیں، تو آپ کو شریعت کا نفاذ جو ہے سورۃ مائدہ میں ملے گا۔ یعنی اب اپنی اسٹیٹ مل گئی ہے، اپنا علاقہ، اپنی گورنمنٹ ہے، تو اب کیا ہے کہ عدالتی نظام میں بھی، چوری رازانی جیسے جرائم میں بھی، تعزیرات میں بھی، یعنی ہر جگہ اللہ تعالیٰ کے قانون کو لاگو کیا جائے۔ تو میرے خیال سے آپ کو اس کی اچھی طرح جو تعارف ہے سورۃ النساء کا سمجھ آ گیا ہوگا۔ شروع کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا، اے الناسو لوگو، اتقو ڈرو ربکم اپنے رب سے، الذی وہ جس نے خلقکم پیدا کیا تمہیں، من نفس واحدۃ ایک جان سے، وخلق اور اس نے پیدا کی، منہا اسی سے، زوجہا بیوی اس کی۔ اب دیکھیں یہ نفس آیا نا تو یہ ہا کی ضمیر اس لیے آیا ہے، نفس جو ہے مونس ہے تو اس کی بیوی، وبسا اور اس نے پھیلا دیے، منہما ان دونوں سے، رجالن مرد، کثیرن بہت سے، ونساءن اور عورتیں، واتقو اور ڈرو اللہ اللہ سے، الذی وہ جو، تساءلون تم سوال ایک دوسرے سے کرتے ہو، بھی اس کے واسطے سے، والارحام اور رشتوں کو کاٹنے سے، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ کانا ہے، علیکم تم پر، رقیبہ نگران۔ سب سے پہلے ایسے دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے مخاطب کیا ہے الناس۔ الناس اسم جنس کے طور پر آیا ہے۔ اسم جنس جب بھی آتا ہے تو اس میں اس کا ترجمہ واحد، جمع، مونس، مذکر، سارے مسلمان، نان مسلم سب آ جائیں گے اس میں۔ تو تمام لوگوں سے خطاب ہے، بچے، بوڑھے، عورتیں، سب کو اللہ خطاب کر رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم نہ اللہ کے عذاب سے ڈرو، اللہ کی نافرمانی سے ڈرو، اور اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں خاندانی زندگی کے متعلق ان کو عمل میں لاؤ۔ اب اس میں رب کا لفظ آیا ہے۔ رب کون ہے؟ جو خالق، مالک اور مدبر ہوتا ہے۔ یہ سورۃ فاتحہ میں ہم کر چکے ہیں۔ اور الذی اسم موصول ہے کہ جس نے تم کو پیدا کیا،
اب ایک جان سے پیدا کیا، ایک نفس سے مراد آدم علیہ السلام ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں ڈالا، وَنَفَخْتُ فِيهِ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ ساجدین، جب فرشتوں کو کہا تھا کہ میں جب اس کو وَإِذَا سَوَّيْتُهُ، کہ جب اس کو میں برابر کر دوں، وَنَفَخْتُ مِن رُوحِي، تو اللہ تعالیٰ نے اپنی یعنی روح کو اپنی طرف نسبت دی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یعنی پھر حضرت حوا کو پیدا کر کے اس کا جوڑا بنایا۔ اور سورۃ الروم کی آیت نمبر 21 میں بھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کی نشانیوں میں سے تمہارے نفسوں میں اللہ تعالیٰ نے جوڑے بنائے تاکہ تم سکون حاصل کرو۔ پھر بسا آیا بکھیر دینا، پھلا دینا، آئندہ نسل انسانی جو بڑھے گی وہ، اس کے بارے میں پھر رجالن آیا ہے۔ پھر رجالن میں آپ دیکھیں کہ مخنث کا لفظ نہیں آیا۔ مخنث کہتے ہیں جو ہماری اصطلاحی ہمارے ملکوں میں اصطلاحی لینگویج پہ ہجڑے جن کو بولتے ہیں، تو رجالن آیا ہے، تو مخنث جو ہوتے ہیں نا ان کے اندر بھی مونس اور مذکر ہوتے ہیں، تو ان کی یہ نشاندہی کر کے کہ ان کے جو پرائیویٹ پارٹس ہیں کس سے مشابہ زیادہ رکھتے ہیں، تو وراثت میں بھی ان کا حصہ ہے، تو وہ دیکھا جائے گا اگر زیادہ مشابہت عورتوں والی یہ نشانیاں ملیں گی تو اس کو عورتوں کا حصہ ملے گا، اگر مردوں والی ہیں تو پھر مردوں کے مطابق اس کا ایزا بیٹا سمجھ کو اس کو وراثت سے حصہ ملے گا۔ تو ایسا ہے کہ اس کو مزید ڈیٹیل میں دیکھتے ہیں اس آیت کو، کہ یہ سورہ نساء کی پہلی آیت ہے، بہت ہی اہم ہے اور قرآن کی جامعہ ترین آیت ہے۔ الناس سے مراد اے لوگوں، وہی اسم جنس ہے، سب اس میں آ جاتے ہیں کہ جب تمام لوگوں کو مخاطب کیا جائے تو ظاہری بات ہے اس سے مراد صرف اہل ایمان نہیں ہوتے بلکہ اہل کفر بھی ہیں، مشرکین بھی ہیں، انسانی معاشرے میں یہ بھی شامل ہوتے ہیں، یہ بھی رہ رہے ہوتے ہیں۔ انسانی سطح پر ان کے ساتھ انسانوں کے تعلقات بھی ہوتے ہیں۔ جب اسلامی ریاست بنتی ہے، مستقل اور مکمل شہری کوئی بنتا ہے، فل سٹیزن آف اسلامک کنٹری، تو یا ایھا الذین آمنو یعنی اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اے بنینو انسان اپنے رب کا تقوی اختیار کرو۔ تقوی واو کاف یا روٹ ورڈ ہے، ایک عام کانسیپٹ ہے اس کے بارے میں کہ یہ منفی کانسیپٹ عموماً آتا ہے۔ ہمارے یہاں جو تراجم کیے جاتے ہیں، ترجمے کیے جاتے ہیں، تو ایسا کہا جاتا ہے کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ڈرو اپنے رب سے۔ تو یہ ترجمہ بھی غلط نہیں ہے، اصل میں تقوی کے معنی خوف کے نہیں ہے۔ خوف بذات خود عربی زبان کا ایک لفظ ہے، خوف، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور ڈرنے کے لیے، خوف کے لیے آپ دیکھیں عربی میں اور بھی بہت سے الفاظ آتے ہیں، جیسے راہب آتا ہے جس میں بے چینی ہو، ایسا ڈر جس میں بے چینی ہو، رہبانیت بھی اسی سے نکلا ہے۔ خشی بھی آتا ہے، خشی ایسا ڈر ہے جس میں عاجزی و خضوع بھی ہوتا ہے، تو یہ سارے معنی آ جاتے ہیں۔ تو ایک عام دعا جو ہم اپنے بچوں کو بھی سکھاتے ہیں اور ہر ایک کو تقریباً آتی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، وقی اتقوا اللہ متقی، باب افتحال سے۔ تقوی کی بہت ساری منزلیں ہیں، بہت سارے درجے ہیں اس کے۔ سب سے پہلی منزل تقوی کی یہ ہے کہ ایک عام انسان ہے، ابھی اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی معرفت حاصل نہیں ہوئی، لیکن اس کے اندر ضمیر موجود ہے، ضمیر زندہ ہے، اخلاقی حس اس کے اندر موجود ہے، مورل سینس جس کو بولتے ہیں، وہ جانتا ہے کہ یہ چیز بری ہے، یہ چیز اچھی ہے۔ قرآن کا فلسفہ ہے کہ نفس انسانی میں اللہ تعالیٰ نے الہامی طور پر یہ پہچان ودیت کر دی ہے، یعنی پروگرام کر دیے، وَنَفْسٍ وَسَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کہ نفس انسانی کو اللہ تعالیٰ نے درست کر دیا، اس کے اندر فجور اور تقوی کی پہچان رکھ دی، تو انسان جانتا ہے یہ ایول ہے اور یہ گڈ ہے، لہذا اگر کسی کی اخلاقی حس موجود ہے تو وہ برے کاموں سے بچے گا، تو یہ بھی تقوی کی ایک قسم ہے۔ میں نے بولا نا کہ تقوی کی منزلیں ہیں، تقوی کے درجے ہیں، تو یہ تقوی کا ایک درجہ ہوگا، یہی ابتدائی منزل ہے۔
جس کو قرآن سورۃ فاتحہ کے بعد قرآن کھلتا ہے تو الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین آتا ہے۔ تو البقرہ کے آغاز میں اس کا تذکرہ کیا گیا ہے، یہ ہدایت متقیوں کے لیے ہے، یعنی وہ لوگ جن کے اندر اخلاقی سینس برقرار ہے، اخلاقی حس زندہ ہے، ان کا ضمیر زندہ ہے، وہ برائی سے بچنا چاہتے ہیں، وہ اچھے کام کرنا چاہتے ہیں۔ اگر انسان کے اندر یہ مادہ نہیں ہے تو بہترین سے بہترین انسان بھی پھر بیکار ہوگا۔ ہدایت اس کے سامنے آپ رکھیے، وہ ایسا ہوگا جیسے بھینس کے آگے بین بجانا ہوتا ہے۔ سورۃ قیامہ اور سورۃ دہر ہم نے اپنی تھرسڈے کی کلاس میں ہم نے کمپلیٹ کی ہے۔ تو انسانی تخلیق کا جو آغاز اللہ تعالیٰ نے بتایا، اس میں یہ نطفہ امشاج آیا اور ماں کے رحم قرار مکین کے لفظ آئے، تو وہاں بہت ڈیٹیل کے ساتھ میں نے ادھر پڑھایا ہے۔ اگر آپ چاہیں تو ریکارڈنگ آپ کو سن سکتے ہیں کہ ماں کے رحم مادر میں جو اس کے اوپر جو اسٹڈی کی گئی، کینیڈا کا ایک ڈاکٹر تھا کہ وہ حیران ہوا کہ یہ تو ہم نے پچھلی صدی میں ڈسکور کیا اور قرآن 1400 سال سے بھی پہلے یہ ساری باتیں بتا رہا ہے۔ پھر ایک مصر کے پروفیسر سے ڈاکٹر، انہوں نے احادیث ان کو کوٹ کروائی اور حدیث بھی دیکھی تو وہ حیران رہ گئے۔ پھر کسی نے ان سے پوچھا کہ کیا آپ مسلمان ہوں گے، تو انہوں نے کہا تھا نہیں۔ یعنی کچھ تو ایسے ہیں کہ ان کے سامنے آپ ساری ہدایت کا سامان رکھتے ہیں، وہ دنیاوی لحاظ سے، اپنے دماغی ذہنی سطح کے لحاظ سے ایک بہت بڑا ڈاکٹر ہے جو اس پہ یعنی ایکسپرٹ ہے اور اس شعبے میں بہت بڑا کام کر رہا ہے۔ اس کے برعکس ایک اور ڈاکٹر تھا جو فرانس میں شاہ فیصل کو ملا تھا، تو اس کو عربی بھی جو سکھائی، ٹیوٹر کا انتظام شاہ فیصل نے کروایا تھا۔ تو جب اس نے عربی سیکھ کے قرآن پڑھا تو وہ مسلمان ہو گیا۔ پھر اس نے کتاب لکھی تھی قرآن، سائنس اور بائبل کے نام سے، میرے پاس تھی، کسی نے لی، پھر وہ ریٹرن ہی نہیں کی۔ تو پھر ایسے قرآن میں ہدایت تمام نوع انسانی کے لیے، ھدی للناس، یعنی استفادہ، اس سے فائدہ کون حاصل کریں گے؟ جن کے ضمیر زندہ ہوں گے۔ یہ اس کے بعد کا درجہ ہے، جب اللہ کی معرفت حاصل ہو جائے گی، ایمان باللہ ہوگا، ایمان بالآخرہ آ جائے گا، تو اس کے تقوی کے اندر ایک اور رنگ پیدا ہوگا۔ اللہ کے احکامات پر وہ عمل کرے گا، نافرمانی الہی سے وہ بچے گا، اچھے کام چاہے والنٹیرلی ہوں چاہے فرض کے درجے پہ ہوں، یعنی اپنا فرض العین سمجھ کے اس کو کرے گا۔ سورۃ مائدہ کی ایک آیت میں آتا ہے اذا متقوا آمنوا ثم اتقوا واحسنوا، تو وہاں تقوی کو اصل میں ایک ڈرائیونگ فورس کی طرح پیش کیا گیا ہے، یعنی موٹیویٹنگ سورس ہے جو انسان کو بہتر سے بہتر اور بلند سے بلند روحانی مقام تک لے جانے والی چیز ہے۔ اب دیکھیں یہ تقوی ہی ہے نا، کچھ جیسے پردے کے معاملے میں کہہ لیں کہ کہتے ہیں چہرے کا پردہ نہیں ہے، لیکن اس کے بارے میں علماء یہی کہتے ہیں کہ اگر کوئی کرے گا تو اس کا اپنا تقوی ہوگا۔ اگر کوئی ایسا ہے نا کہ ایک ہے وہ دوپٹہ بھی نہیں لے رہی، وہ دوپٹہ کاندھوں پہ رکھ رہی ہے، ایک ہے کہ وہ سر پہ لے رہی ہے، پھر ایک دوسری ہے وہ عبایا پہن رہی ہے، پھر ایک ہے وہ نقاب کر رہی ہے، تو یہ سارے پھر اس کے ایک ڈرائیونگ فورس ہوتی ہے، موٹیویٹنگ سورسز ہوتی ہیں، پھر بندہ آگے سے آگے چلا جاتا ہے۔ اور سورۃ مائدہ کی آیت کے ساتھ حدیث جبرائیل کوٹ کی جاتی ہے، جب جبرائیل علیہ السلام ایز اے اسٹوڈنٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے، سواری سے اترے اور صحابہ کرام حیران تھے کہ یہ کیسا سوار آیا ہے۔ آپ دیکھیں کہ جب گھوڑوں پہ اونٹوں پہ سفر کرتے ہیں تو مٹی، گرد، گرمی، ریت، برا حال ہوتا ہے، تو وہ کہتے ہیں ان کے بال، لباس بالکل صحیح تھا۔ تو آ کے وہ کہتے ہیں اخبرنی علی الاسلام، اخبرنی علی الایمان، اخبرنی علی الاحسان۔ انہوں نے 3 سوال کیے تھے۔ تو انسانی معاشرت کے سب سے زیادہ، یعنی انسانی معاشرت میں جس کی چیز کی ضرورت ہوتی ہے وہ تقوی ہے۔ سب سے پہلے افراد کو برائی سے بچنا ہے، پھر معاشرے کو بچانا ہے برائی سے۔ تقوی کی روح کار فرما ہوگی تو معاشرے کے اندر جو ہے اچھے جو لوگ ہوں گے اپنا فرض ادا کریں گے،
نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ کے یہاں ان کی باس پرس ہوگی، دوسروں کے حقوق ادا نہیں کریں گے تب بھی اللہ کے یہاں باس پرس ہوگی، اگر کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس کا صلہ دے گا۔ احساس تقویٰ جو ہے یہ ایک فرد سے شروع ہوگا اور معاشرے میں ٹرانسفر ہوگا۔ اور یہ علامہ اقبال کا ایک شعر بھی نا اس میں فرد ملت قائم کچھ اس طرح کر کے، تو بہترین معاشرہ ابھر کر سامنے آتا ہے، یعنی یہ افراد سے شروع ہوگا انڈیویجول لیول پہ، تو پھر یہ کولیکٹیو لیول پہ جائے گا، جس میں عدل ہے، احسان ہے، سکون ہے، اطمینان ہے۔ پھر کیا ہوگا؟ معاشرے میں بے خوف پرامن زندگی ہوگی، مال پر ڈاکے کا خطرہ نہیں ہوگا، جان پر خطرہ نہیں ہوگا۔ آج تو ہمارے ملکوں میں دیکھیں بینک سے پیسے لے کر آتے ہوئے ڈر لگتا ہے، قیمتی گاڑی میں جاتے ہوئے ڈر لگتا ہے، قیمتی گاڑی باہر گھروں کے باہر سے غائب ہو جاتی ہیں، رات کو لوگ سکون سے سوتے نہیں ہیں۔ تو معاشرہ پرامن ہوگا تو پھر قومی سطح پر بھی وہ قوم وہ ملک بھی پرامن ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ ادھر کہہ رہے ہیں، آپ دیکھیں جو ایک معاشرے کی ایک آئی جو ہوتا ہے خاندان جو شروع ہوتا ہے وہ میاں اور بیوی سے ہوتا ہے، تو وہیں سے اس آیت کا آغاز ہو رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اپنے رب کا تقوی اختیار کرو۔ سورۃ فاتحہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ رب کون ہے؟ خالق، مالک اور مدبر۔ اب رب الدار کہتے ہیں گھر کے مالک کو، یعنی رب کا مطلب مالک، آنر بھی ہے۔ رب البیت عربی میں کہتے ہیں ہاؤس وائف کو۔ رب المال کہتے ہیں جو اس مال کا مالک ہو۔ ایک ٹرم ہے اس میں ٹرانزیکشن میں اور اس میں خرید و فروخت میں مداربت کہتے ہیں۔ سرمایہ ایک بندے کو ہوتا ہے، کاروبار دوسرا کر رہا ہوتا ہے۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کا سامان لے کے ملک شام جاتے تھے، مداربت سفر کرتے تھے تو آپ کا کمیشن ہوتا تھا، تو وہاں پر جس کا مال ہوتا ہے اس کو رب المال کہلاتے ہیں، اور جو کام کرنے والا ہوتا ہے وہ عامل ہوتا ہے، عمل کرنے سے یعنی محنت کرنے والا۔ ادھر اپنے رب کی نافرمانی سے بچنے کی کوشش کرنا ہے، اپنے رب کو ناراض نہ کرنے کی کوشش کرنی ہے، ورنہ کیا ہوگا؟ باس پرس ہوگی، اللہ تعالیٰ پوچھے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اس کا جوڑا بنایا۔ الذی اسم موصول آیا، خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجہا، کہ ہم نے ایک نفس، ایک جان سے تمہیں پیدا کیا اور اس کا جوڑا بنایا۔ بظاہر لگ رہا ہے کہ ایک جوڑا کسی ایک چیز سے بنا ہے۔ یہ آیت جو ہے نا، یہ خاص کر حصہ مشکلات قرآن میں سے ہے۔ ایک جان سے پیدا کیا، اس سے مراد حضرت آدم علیہ السلام ہے، اس کی زوج پیدا کی تو حضرت حوا آ جاتی ہیں۔ ان کی تخلیق کس طرح ہوئی؟ بعض روایات میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہلے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، جب وہ سو رہے تھے تو ان کی ایک پسلی نکالی اور اس سے حضرت حوا کو پیدا کیا۔ عام طور پر یہ روایات کوٹ کی جاتی ہیں، تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ ایک استعارہ ہے، ایک مثال ہے کہ کسی چیز کی حقیقت کو کھول کر اس سے واضح کیا گیا ہے؟ ایک اور حدیث ہے، عورت کی مثال پسلی کی سی ہے، پسلی کے اندر ٹیڑھ ہے، وہ اس کی فطرت میں ہے، جو اس کو سیدھا کرنے کی کوشش کرے گا تو وہ ٹوٹ جائے گی۔ تو عورت کی فطرت میں کچھ ٹیڑھ پان ہے، یعنی وہ ناز والے جو ہوتے ہیں، ناز و انداز والے، وہ جانتے ہیں، یعنی اس کے جذبات احساسات کا لحاظ رکھنا ہے۔ اگر نہ رکھا جائے تو اس کو زبردستی، اس کو ظلم کے ساتھ، سختی کے ساتھ سیدھی کرنے کی کوشش کی تو وہ ٹوٹ جائے گی۔ تو قرآن کے دوسرے مقامات سے پتہ چلتا ہے، کیونکہ القرآن یفصل بعضہ بعض، کہ قرآن کا بعض حصہ بعض کی وضاحت کرتا ہے۔ سورۃ النحل کی آیت نمبر 72 میں وَاللَّهُ جَعَلَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، اللہ کہتے ہیں کہ تمہارے نفوس میں سے تمہاری بیویاں پیدا کی ہیں۔ اب اس کا کیا مطلب ہوگا؟ کیا ہر شور کی پسلی سے اس کی بیوی بنی ہے؟ تو یہ تو ایک ناممکن سی بات ہے۔ حقیقت اور یہ مشاہدے کے بھی بالکل برعکس ہے۔ اہم مضمون جو ہوتا ہے قرآن میں 2 بار ضرور آتا ہے، لہٰذا جو میں نے سورۃ نحل کی آیت نمبر 72 پڑھی ہے نا، اس کے ساتھ دوسری جو آیت ہے سورۃ شورا
شورا مشورے سے جو ہے سورہ، اس کی آیت نمبر 11 میں آتا ہے فاطر السماوات والارض جعل لکم من انفسکم ازواجا ومن الانعام ازواجا یزرعوکم فیہ، اللہ نے تمہارے لیے تمہارے نفسوں سے جوڑے پیدا کر دیے اور حیوانات میں بھی جوڑے پیدا کر دیے، اور اس کے ذریعے تمہاری نسل کو پھیلاتا ہے، آگے بڑھاتا ہے۔ اب یہ مضمون قرآن میں 2 دفعہ آیا ہے، اس کا مطلب کیا ہوگا، سائنسی نقطہ نظر سے کیا ہوگا؟ اب دیکھیں ان 2 آیات سے پتہ چل رہا ہے ایک ہی جان ہے جس سے دونوں سیکسز جو ہیں وجود میں آئے ہیں، میل اور فیمیل۔ جدید سائنس نے جو ترقی کی ہے، ارتقاء کا نظریہ جو انہوں نے دیا، اور اس کے بعد جو حقائق سامنے کھل کر آئے ہیں، اس کے مطابق جو سب سے پہلے حیوانات پیدا کیے۔ اب دیکھیں سورۃ شورى کی آیت میں ومن الانعام ازواج آیا نا، کہ حیوانات کے بھی اللہ تعالیٰ نے جوڑے بنائے، تو حیوانات میں ان کے جو حیوانات پیدا کیے تو ان کے اندر جو تھا نا یہ سیکس سیٹ موجود نہیں تھا، ایک امیبا تھا، امیبا سنگل سیل تھا، اور یہ حیوان تھا، اس میں نہ تو میل تھا اور نہ ہی فیمیل تھا، یعنی مونس اور مذکر اس میں نہیں تھا، یہ سنگل سیل تھا، اور اس کی یعنی پھر پروڈکشن ہوئی، تو پروڈکشن جو ہوتی ہے وہ ایک سیل سے 2 سیل ہو گئے، تو جب ایک سیل سے 2 سیل ہو گئے نا تو اس میں پیرنٹ جو ہوتے ہیں والدین وہ ختم ہو گئے، یعنی ماں باپ کا جو تصور ہے ختم ہو گیا، جو سنگل سیل تھا اس سے 2 بن گئے ہیں، اب یہاں پہ پیچھے کچھ نہیں ہے، اس کے 2 پھر بچے ہوئے، پھر اس کے 2 ہوئے تو وہ ختم ہو گئے، تو یہ ختم ہوتے جائیں گے، اولاد آگے بڑھتی جائے گی۔ اس میں میل اور فیمیل نظر آ رہے ہیں، پہلے ایک نفس جو تھا، ایک جان سی جو امیبا تھا وہ سنگل تھا، اس کا جوڑا بنا، تو خلقکم من نفس واحدۃ وخلق من زوجہا آیا نا، تمہیں بنایا ایک ہی جان سے اور ایک ہی نوح سے، تو اس نوح سے اس کا جوڑا بنایا۔ ایک دیکھیں نوح ہوتی ہے جس کو سپیشیس بھی بولتے ہیں، جیسے بکری اور بکرا، ایک نوح ہے نا، جیسے نوح انسانی بولتے ہیں، نون واو اور عین ہے نوح، ٹھیک ہے، اور جنس جو ہوتی ہے مختلف، نوح الگ چیز ہوتی ہے، جنس الگ چیز ہوتی ہے، بیل گائے ایک ہی یعنی نوح کے جانور ہیں، لیکن ان میں جنس پھر مختلف ہو جائے گی، مرد اور عورت، یعنی نوح تو ایک ہے لیکن ان میں پھر میل اور فیمیل، مونس اور مذکر ہو جائے گا۔ پھر اگر آپ غور کریں تو پورا جسم 90% آدمی اور عورت کا ایک ہی طرح کا یعنی معاملہ ہے، صرف 10% دونوں کے جسموں میں مختلف چیزیں آ جاتی ہیں، تو انسان ہونے کے ناطے یعنی ایک ہی ہے، تو ایک ہی بنی نوع سے اللہ تعالیٰ نے یعنی وہ جو سیکسز وجود میں آئے تو اللہ تعالیٰ نے شرف انسانیت کا جو تعلق ہے وہ دونوں کا برابر ہے، یعنی آدمی اور عورت دونوں اسلام میں برابر ہیں، صرف ایک درجہ اللہ تعالیٰ نے زیادہ دیا، الرجال قوامون علی النساء، وہ ذمہ داری کے لحاظ سے، کمانے کے لحاظ سے، اور ان کی جو باڈی ساخت ہے، جو مضبوطی ہے ان کے اندر، اس کے لحاظ سے۔ عیسائیت میں حوا علیہ السلام کو ایو کا نام دیتے ہیں، اور انہوں نے یہ ایول سے نکالا ہے، اور جب آدم اور حضرت حوا علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے جنت میں ٹھہرا دیا تھا، اور جب ان دونوں نے وہ پھل کھا لیا تو جنت سے نکلوائے گئے، تو ان کی جو بائبل تورات ہے وہ سارا الزام جو ہے وہ عورت کو دیتی ہے، کہ ایو نے آدم علیہ السلام کو کہا، اس نے ورغلایا اور اس نے نکلوایا، جبکہ قرآن اس کی نفی کرتا ہے۔ سورۃ بقرہ میں آپ پڑھ چکے ہیں فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ، کہ ان دونوں کو شیطان نے ورغلایا تھا، ان کے پاؤں ڈگمگا گئے تھے، نافرمانی ہوئی تھی، دونوں نے معافی مانگی، تو رات کے تصورات جو ہے انہوں نے خود اس میں شامل کی ہیں، کیونکہ اس میں انہوں نے ایڈیشن کی ہوئی ہے، تو قرآن اس کی نفی کرتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول کی تو رات میں یہ ذکر نہیں ہے، ان کا تصور نسل آدم کا ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ آدم کا گناہ لے کر پیدا ہوتا ہے، یعنی ان کے اندر ہر بچہ پیدائشی طور پر گناہ گار ہے۔ اسلام کیا کہتا ہے؟
کلو مولودن علی فطرت، کہ ہر بچہ اللہ تعالیٰ کی فطرت پہ آتا ہے، پھر ماں باپ اس کو مجوسی، نصرانی، یہودی یا مسلمان بنا دیتے ہیں۔ اور فطرت الاسلام پہ ہر بچہ پیدا ہوتا ہے، یعنی جو تربیت پھر ہوتی ہے، ماں باپ جس عقیدے پہ ڈالتے ہیں بچہ اس پہ ڈل جاتا ہے۔ پھر سورۃ روم کی آیت ہے فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، تو یہ فطرت اللہ التی، یہ وہ اللہ تعالیٰ کی فطرت ہے۔ ایک طرف عورت کو مجسمے برائی کہا گیا انہوں نے کہ جنت سے آدم علیہ السلام کو نکالنے والی ایو ہے، دوسری طرف وہ کہتے ہیں کہ ہر بچہ گناہگار پیدا ہوتا ہے۔ اس لیے تو آپ پتہ ہے کہ یہ بعد میں بچہ کچھ پتہ نہیں کتنا دن کا ہوتا ہے یا کتنا، تو پھر اس کو بیپٹائز کرتے ہیں، چرچ لے جاتے ہیں، کچھ پانی سر پہ وہ جو پادری یہ ڈالتا ہے تو اس بچے کو پاک کرتا ہے کچھ۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَبَثَّ مِنْهُمَا، پھر ان دونوں سے اللہ تعالیٰ نے پھیلا دیے رجالن کثیرن، مرد بہت سارے، و نساء اور عورتیں، ارتقا کے مراحل طے کر کے حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام جو ہیں، اس کے بعد ان سے اب نسل انسانی چل رہی ہے اور جو بڑھ رہی ہے۔ اگر آپ دیکھیں تھیوری آف یہ کریشن آف دس ورلڈ، یہ ایک بہت بڑا موضوع ہے۔ ایک انسانی جوڑے سے کثیر التعداد مرد اور عورتوں کو اللہ تعالیٰ نے اس کرۂ ارض پر پھیلا دیا۔ اس وقت کہتے ہیں 4 بلین سے بھی زیادہ جو لوگ ہیں اس کرۂ ارض پر ہیں، تو یہ ساری جو پاپولیشن بڑھ رہی ہے، یہ کس کی پاپولیشن ہے، کس کی اولاد ہے؟ یہ سب حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کی نسل ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَاتَّقُوا اللَّهَ، اس آیت میں 2 بار شروع میں بھی آیا ہے ڈرو اللہ سے، دوبارہ پھر آ گیا وَاتَّقُوا اللَّهَ، 2 بار حکم آیا ہے کہ تم اللہ سے ڈرو جس کا تم کیا کرتے ہو، تساءلون بہ والارحام، کہ جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو۔ عام طور پر اگر آپ دیکھیں باہر روڈ پہ جاتے ہیں، خاص کر ہمارے ملکوں میں، تو جو آپ کو مانگنے والے ہوتے ہیں اللہ کا واسطہ دے جاتے ہیں، اللہ کے نام پہ، اللہ کے نام پہ دے دیں، تو اللہ کے واسطے کو جو ہے نا عام طور پر استعمال کیا جاتا ہے، اور خاص طور پر گھریلو معاملے میں بھی اللہ تعالیٰ کے نام کے واسطے کو یوز کیا جاتا ہے۔ مثلاً میاں بیوی کے جو تعلقات ہیں، اس میں اگر خلا آ جائے، تعلقات آ جائے، بچے بھی ہیں، اب جی دونوں لڑ رہے ہیں تو گھر کے بزرگ جو ہوتے ہیں نا وہ اللہ کا واسطہ دے دیتے ہیں، بچے رول جائیں گے، کیا کر رہے ہو، بچے برباد ہو جائیں گے، گھر اجڑ جائے گا، اللہ کے واسطے برداشت کر لو، یہ کر لو۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے اللہ کا واسطہ فطرت انسانی ہے۔ اور قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب تم سمندر میں ہوتے ہو، کشتی چل رہی ہوتی ہے اور یکایک طوفانی ہوا آ جاتی ہے، اس وقت پھر جب دیکھیں کشتی ڈگمگانے لگتی ہے اور سمندر کے وہ طوفانی تھپیڑے ہیں، تو تم صرف اللہ کو پکارتے ہو، وہاں پر معبود دان باطل جو ہے نا، لات منات عزا، اس کو نہیں پکارتے ہو۔ وہی آپ لے لیں جب ابو جہل کا بیٹا اکرمہ ابی جہل نکل گیا تھا مکہ فتح کے بعد، تو وہ ایسی سمندری سفر میں تھا، طوفان آ گیا، تو پھر اس نے اللہ سے یہی کہا تھا کہ اللہ مجھے تو اس طوفان سے بچا لے، میں واپس مکہ جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤں گا۔ تو ایسا ہے کہ پھر جب تم اللہ کو خالص ہو کر پکارتے ہو، پھر اللہ تمہیں پناہ دے دیتا ہے۔ جب تم خشکی پر آتے ہو تو پھر وہی کچھ کرتے ہو۔ قرآن میں کئی بار اس کا ذکر ہوا ہے۔ تو انسان جب انتہائی تکلیف میں ہوتا ہے تو اللہ ہی کو پکارتا ہے، اسی طرح انسان جب بہت بے بس ہو جاتا ہے تو وہ اللہ ہی کا واسطہ دیتا ہے۔ تساءلون بہ، جس کے ذریعے تم ایک دوسرے سے اپیل کرتے ہو، مانگتے ہو، والارحام، را ہا میم اس کے اندر رحم کی جمع ارحام، یہ جمع مکسر ہے۔ بہت ہی اہم موضوع ہے، اللہ کے تقوی کے ساتھ تعلق رحمی کا ذکر آیا ہے۔ اب مادر رحم کیا ہے، جس کو ووم، یوٹرس، بچہ دانی کہا جاتا ہے؟ لفظ رحمت سے رحم ہے، یہ عورت کا رحم جو ہوتا ہے جس میں بچہ پرورش پاتا ہے۔ رحمان، رحیم، رحمت اور ماں کا جو مادر رحم ہے اسی سے مشتق ہے۔ اس میں شدید رحمت ہے، ماں کی ممتا بھی شدید ہوتی ہے، ماں کی رحمت بھی شدید ہوتی ہے۔
एक जो इसमें आप मोहब्बत रहमत देखते हैं ना, ये किसी और ताल्लुक में आपको नजर नहीं आता है। कुरान में अल्लाह ताला मियाँ बीवी के रिश्ते को कहते हैं मेरी निशानियों में से, लेकिन अगर देखें माँ और बच्चों का रिश्ता कितना मोहब्बत और कितना है, तो उसमें भी आप देखें खूनी रिश्ता है, लेकिन वहाँ उस रिश्ते को अल्लाह ताला ने कहा कि जो निकाह के बोल से जुड़ जाता है। तो अब जिस कदर इसमें जोश और खरोश होता है वो हम देखते हैं। मादरे रहम में भाई और बहन आपस में जुड़ जाते हैं। देखिए ना, उस एक जगह यानी उनकी तख्लीक होने से उनका खूनी रिश्ता बन जाता है, सिला रहमी में आ जाते हैं। फिर एक होती है कताए रहमी। इस यानी एक सिला रहमी होती है रिश्तों को सिला जोड़ना, और इस्म मौसूल भी अल्लज़ी अल्लज़ीना आता है तो हम कहते हैं ना कि ये इस्म और फ़िल को आपस में जोड़ रहा है। तो बिल्कुल वही सिला जो होता है यानी रहम को जोड़ना, और कताए रहमी कता काटने से। सिला रहमी बहुत बड़ी नेकी है, कताए रहमी बहुत बड़ा गुनाह है। एक माँ के रहम पर बहन भाई होते हैं वो जुड़ जाते हैं। फिर दादी का एक रहम होता है, दादी का जो बच्चादानी ले लें, उस पर फिर एक वसी सर्कल बन जाता है, जेके सारे कज़न सारे इकट्ठे हों तो एक पूरा खानदान आ जाता है इकट्ठा। फिर पर दादी के रहम पर जाएँ तो ज़्यादा वसी तसव्वुर सामने आता है, वसी सर्कल बन जाता है। फिर अगर आप बहुत पीछे चले जाएँ हज़रत हवा के रहम पर जाकर, पूरी नौ इंसानी एक रिश्ता-ए अख़ुवत में जुड़ जाती है। तमाम बनी नौ इंसान आपस में भाई-भाई हैं ना, सबके दरमियान एक भाईचारा है। गोरा, काला, लंबा, छोटा, मुख्तलिफ ज़बानें हैं, लेकिन सब आदम और हवा अलैहिस्सलाम की औलाद हैं। हवा अलैहिस्सलाम के रहम मादर से नस्ल इंसानी का दरख्त फूटा है। इस लिहाज से रहमी रिश्तों का लिहाज रखना मुआशरत के अंदर खूबसूरती भी है, मोहब्बत भी है, अदल भी है और एहसान भी है। इन अल्लाह काना अलैकुम रकीबा, कि बेशक अल्लाह ताला तुम्हारे ऊपर निगरान है, यानी जो हर हर अमल तुम कर रहे हो अल्लाह ताला की निगाह में है। और हदीस कुदसी है, मुत्तफ़क़ुन अलैह, बुखारी और मुस्लिम में, और जो रावी हैं वो अबू हुरैरा हैं। कहते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यकीनन अल्लाह ने तमाम मखलूक़ात को पैदा किया, यहाँ तक कि अल्लाह तख्लीक के अमल से फ़ारिग़ हो गया, अब रहम खड़ा हो गया। जब अल्लाह ताला ने तख्लीक सारी कर ली ना, तो ये रहम जो है ना, ये खड़ा हो गया। वकालत के लफ्ज़ आते हैं, क्योंकि ये मोनस है तो मोनस का सीगा उसमें आता है। उसने कहा कि परवरदिगार, मैं इसलिए खड़ा हूँ या खड़ी हूँ, मुझे कतई रहमी से बचा, कि लोग तो मुझे काट कर फेंकेंगे, लोग तो काटेंगे लोग। तो अल्लाह ने फरमाया क्यों नहीं, यानी मैं कतई रहमी से तुझे बचाऊँगा। तो अल्लाह ने कहा कि मैं यानी जो तुझसे जुड़ेगा मैं उससे जुड़ूँगा, जो तुझसे कटेगा मैं उससे कटूँगा। तो अल्लाह किससे जुड़ता है? जो रहमी रिश्तों को जोड़ता है, सिला रहमी करता है। अल्लाह ला ताल्लुकी इख्तियार करता है जो रिश्तों को काटता है। तो अल्लाह ने कहा क्यों नहीं ऐसा होगा? फिर अल्लाह के रसूल ने हदीस कुदसी फरमाकर आपने ये आयत पढ़ी, इसका मैं तर्जमा आपको सुनाती हूँ कि अल्लाह इसका अंदेशा नहीं है कि अभी तुम्हारी तरबियत नहीं हुई, अगर तुम्हें हुकूमत मिले तो ज़मीन पर तुम फ़साद करोगे और सिला रहमी को काटोगे। और अल्लाह फिर तुम्हें अंधा कर देगा, फिर अल्लाह के आगे अज़ाब की शक्लें आ रही हैं। बुखारी के अल्फाज जो हदीस मैंने पहले सुनाई है, थोड़े से उसमें मज़ीद इज़ाफ़ा है कि ए रहम मादर, जो तुझे जोड़े मैं उससे जुड़ूँगा, दो जो तुझे काटे मैं उससे कटूँगा। एक और हदीस है मुस्लिम और बुखारी की, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उसकी रावी हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रहम अर्श से मुअल्लिक है, यानी ये रहम जो रिश्ता है ना, ये अर्श के साथ लटका हुआ है। कहता है जो मुझे जोड़ेगा अल्लाह तू उसे जोड़, और जो मुझे काटेगा अल्लाह तू उसे काट। और एक और हदीस है उसमें आता है ला यदखुलुल जन्नत कातिउन, कि रिश्तों को काटने वाला जन्नत में दाखिल नहीं होगा। तो इससे कितना पता चलता है इसमें। और आजकल देखा जाए ना, क़यामत की निशानियाँ हैं कि आजकल दोस्तियाँ बहुत चल रही हैं और रिश्ते जो हैं कटे हुए हैं।
تو اللہ تعالیٰ میں عمل کی توفیق دے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نگران ہے. میں دیکھتی ہوں اس کے ساتھ اور کوئی اور اللہ نگران ہے ہر عمل پر، ہر کول کر بندے جو کر رہے ہیں، جو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے جو کچھ بندے کہہ رہے ہیں. تو یہ آیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ نکاح میں پڑھ کر سناتے تھے. تو اب ایسا ہے کہ کیونکہ نکاح جو ہوتا ہے ایک لڑکی اور لڑکا نئے ازدواجیت کے رشتے میں منسلک ہو رہے ہوتے ہیں، تو اس آیت میں نسل انسانی کے آگے بڑھنے کا ذکر ہے. تو نکاح کے موقع پر یہ آیت اس کے ساتھ بہت ہی سوٹیبل ہے کہ اس کا ذکر وہاں کیا جائے. آپ اس لیے کرتے تھے اور اس میں رحمی رشتے کا لحاظ ہے. اور پھر ہر نکاح کے بعد آپ کو پتا ہے کہ بہت سارے نئے رشتے وجود میں آتے ہیں، لڑکے کے لیے بھی اور لڑکی کے لیے بھی. خاندانی زندگی میں جو سب سے بڑی چیز درکار ہے وہ اللہ کا ڈر ہے. ایک گھریلو دیکھے معاملے ہوتے ہیں اور ایک باہر کے معاملے ہوتے ہیں، جیسے بزنس ہے، کاروبار ہے، معاہدے ہیں. وہاں کچھ ہوتا ہے تو انسان کورٹ کچہری اور وکیل کو پکڑ لیتا ہے. لیکن جو گھریلو معاملے ہوتے ہیں وہ ایسے ہوتے ہیں کہ وہاں پر ایک مرد اور عورت پوری زندگی کے لیے جڑ جاتے ہیں. اور عموماً گھروں میں کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ یعنی عدل انصاف ہوتا ہے، لیکن کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ایک بندے کے حقوق پامال ہو رہے ہوتے ہیں، ایک بندہ ظلم کا نشانہ بن رہا ہوتا ہے. اگر مرد ظلم کر رہا ہے، حقوق کی ادائیگی نہیں کر رہا، تو اب اس کا پرچہ کورٹ کچہری میں نہیں کٹایا جاتا. اس کے لیے پھر یہ ہوتا ہے کہ اللہ کا ڈر ہی رکھنا پڑتا ہے. اور کہتے ہیں نا کہ جو اللہ سے ڈرے گا، جو اللہ کا حق کرے گا، وہ آپ کی بیٹی کا حق بھی دے گا. یعنی آپ دیکھیں کہ بندہ نیک ہے، نمازی ہے، دیندار ہے، تو اس میں نا کہ 4 چیزیں ہیں نکاح کے لیے. تو پھر ایک دین ہے، تو دین کو دیکھو. رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم دین کو دیکھے گا تو اس جوڑے کے لیے بلیسنگ کی میرے طرف سے دعا ہے. اور اس میں یہ بھی آتا ہے کہ پہلے میں یہ والی بات پوری کروں جو کہہ رہی ہوں گھریلو ماحول کی. اگر گھر کے اندر نہ گھٹن ہو، اب ایک بندہ چاہے وہ بیوی ہے یا شوہر ہے، اگر وہ ایک دوسرے کو دبا رہا ہے، عزت نہیں کر رہا، تو گھر کی فضا جو ہوتی ہے نا وہ یعنی بہت یعنی اتنی مشکل سی ہو جاتی ہے. اور اس کا جو ریئیکشن ہوتا ہے نا، ریفلیکشنز ہوتے ہیں، وہ بچوں پر بھی آتے ہیں، گھر کے ماحول پہ بھی آتے ہیں. اور جہاں باپ بیوی کو مار پیٹ رہا ہو، ظلم تشدد کا نشانہ بنا رہا ہو، وہاں بچے جو ہوتے ہیں نا ایک باغیانہ جذبات کے ساتھ بڑے ہوتے ہیں. اس لیے تقوی بہت ضروری ہے. پھر اس میں آیا تھا کہ ایک دوسرے کا اللہ کا نام لے کر، تو اس میں کہتے ہیں جب بھی آپ کے پاس کوئی فقیر آ جائے کہ اللہ کے نام پہ دے دے تو آپ تھوڑا بہت دے دیں، کوئی نہ کوئی، کیونکہ اللہ کا نام وہ لے رہا ہے نا، تو اللہ کا واسطہ ہے، تو آپ کوئی نہ کوئی چیز اس کو زیادہ نہیں دے سکتے تو تھوڑی سی اس کو دے دیں. پھر آیا ہے کہ اللہ کے نام کا واسطہ دیا جا سکتا ہے، تو کیا رشتوں کا واسطہ دیا جا سکتا ہے؟ جیسے بیٹے کی خاطر او بیٹے باپ کی لاج رکھ لے، تو ایسے قسم تو ہم اللہ کے سوا کسی کی نہیں کھا سکتے ہیں. لیکن اس طرح اگر کوئی دے کہ بڑے بزرگوں کی ایک عزت ہوتی ہے تو اس طرح کر سکتے ہیں. پھر رقیب فعیل کے وزن پہ آیا بہت زیادہ نگرانی کرنے والا. تو ایسا ہے کہ اس کا آغاز تمام انسانیت پر ہوا، پھر خاندانی لیول پر ہوا، پھر ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھنا ہوگا تو خاندانی اصلاح ہوگی. جب خاندانی اصلاح ہوگی تو ایک خوبصورت معاشرہ سامنے آئے گا. تو النساء میں خاندانی نظام کی اصلاح، معاشرے کے کمزور افراد کا ذکر ہے، اس لیے اگلی آیت میں جو معاشرے کا کمزور سے کمزور جو انسان یتیم ہے، اگلی آیت میں اس کا ذکر آئے گا، وہ ہم نیکسٹ ویک کریں گے. اب اس میں ہم تھوڑا سا اور دیکھتے ہیں کہ جو تقوی کا لفظ آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ نکاح میں ایک اور آیت آپ پڑھتے تھے، وہ آل عمران کی آیت تھی. وہ تقوی کے موضوع پر بہت ہی سمجھے گاڑی آیت ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو جتنا اس کا حق ہے، اور تمہیں موت نہ آئے اس حالت میں کہ تم مسلمان ہو. تو صحابہ کرام ڈر گئے تھے جب یہ آیت نازل ہوئی تھی.
تو کیا ہم کس طرح اللہ تعالیٰ کا حق ادا کر سکتے ہیں تقوی کرتے ہوئے؟ تو پھر سورۃ تغابن کی آیت اتری، فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأَطِیعُوا، کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو جتنا تمہارے بس میں ہے۔ اس کے ساتھ ابھی نا فقہ میں نئی رولنگ، نئے فتوے جو آ رہے ہیں، پہلے کہتے تھے کہ نماز میں آیا ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، کہ نماز کھڑے ہو کر پڑھو۔ تو آپ گاڑی میں جا رہے ہیں تو آپ بیٹھ کے نماز نہیں پڑھیں گے، اور آپ نماز کو قائم کریں گے۔ اور پھر یہ ہے کہ اگر آپ ایروپلین میں ہیں تو ایروپلین میں تو ایسا ہے آپ کھڑے ہو کے نماز پڑھ سکتے ہیں، وہ تو اسموتھ رائڈ ہوتی ہے اس کی نا، بمپی روڈ تو کوئی نہیں ہے راستے میں۔ تو اب ایسا ہے کہ اس کے ساتھ اس آیت کو کوٹ کر کے کہتے ہیں کہ آپ اگر ایروپلین میں بھی ہیں تو آپ بیٹھ کے بھی نماز پڑھ سکتے ہیں، اللہ اکبر کہتے ہوئے آپ دیکھ لیں قبلے کا رخ کدھر ہے تو آپ ادھر کر کے باقی نماز اپنی سیٹ پہ آپ بیٹھ کر پڑھیں۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، اور اس میں آپ گاڑی میں جا رہے ہیں کسی بس میں تو آپ بیٹھ کے کر سکتے ہیں، وہ قیام کھڑا ہونا نہیں ہے۔ اس آیت کو کوٹ کر کے تو جو فقی جو فتوے مسئلے جو نئے رولنگ اس پہ دے رہی ہیں، تو تقوی اختیار کرو جو تمہارا جتنے بس میں ہے۔ تو اور اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ اے اللہ، ہم تجھے پہچان نہیں سکے جتنا کہ اختیار تھا پہچاننے کا، یعنی جتنا حق تھا ہم نے نہیں کیا، اور ہم نے تمہارا حق نہیں ادا کر سکے بندگی کا جتنا کہ ہم نے تیری بندگی کا حق ادا کرنا تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں تو پھر ایسا ہے، کون شخص یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں بہت تقوی میں اعلیٰ ہوں، میرا بڑا تقوی ہے، میں بڑی یعنی بہت بڑی پرہیزگار ہوں؟ عموماً لوگ کہتے ہیں نا، اور قرآن میں بھی آیا ہے کہ لوگ اپنی پرہیزگاری کا دعویٰ کرتے رہتے ہیں اور کہتے کچھ ہے کرتے کچھ ہیں۔ پھر اس میں آیا ہے کہ موت نہ آئے مگر فرما برداری کی حالت میں۔ تو موت تو اچانک آتی ہے، موت کسی کو بتا کر نہیں آتی۔ تو مطلب کیا ہوا کہ کوئی بھی ایسا لمحہ نہ گزرے کہ نافرمانی کر رہے ہوں ہم، کیونکہ موت تو کسی وقت بھی آ جائے گی، اور جس لمحے میں ہم نافرمانی کر رہے ہیں اگر اس لمحے موت آ جائے تو اسی حالت میں پھر اٹھایا جائے گا۔ اس آیت کا جوڑا جو ہے سورۃ حجرات کی آیت 13 سے، یہ جو پہلی سورۃ النساء کی آیت ہے اس کا، یہ ولی آل عمران والی آیت کا نہیں، جو الا انتم وہ جو ہے کہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اس کا اگر جوڑا آپ سمجھتے ہیں تو اس کا جوڑا سورۃ البقرہ میں آیا ہے، جہاں پہ شعیب علیہ السلام اسحاق کا بیٹا، جہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں اپنے بچوں کو کہہ رہے ہیں کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے، تو وہ کہتے ہیں تمہارے اللہ، تمہارے باپ دادا کی اللہ، ابراہیم کا بیٹا اسماعیل، اسحاق کا بیٹا، آگے یعقوب، شعیب میں کہہ رہی ہوں یعقوب علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام کی جائیں، وہاں پہ بھی آتا ہے کہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، تو اس آیت کو اگر اس کے ساتھ آپ کریں تو ادھر جاتا ہے، لیکن جو سورۃ نساء کی پہلی آیت ہم نے پڑھی اس کا جوڑا سورۃ حجرات کی آیت نمبر 13 ہے، یا ایھا الناس ان خلقناکم من ذکر والانثی، کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے اے لوگوں پیدا کیا، یعنی ایک عورت اور ایک مرد سے، پھر تمہارے خاندان بنائے، پھر قومیں بنائی تمہاری کہ تم پہچانے جاؤ اور تم میں باعزت کون ہے، اور اللہ تعالیٰ اس میں نا رنگ، نسل، خاندان، کنبے، قبیلے کا کر کے لتتعارف ہوا ہے تاکہ تم پہچانے جاؤ، اور پھر اس میں آخر میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ انا اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ اللہ کے نزدیک باعزت وہ ہوگا جس کا تقوی زیادہ ہوگا۔ تو سب کا پیدا کرنے والا ایک اللہ ہے، خالق ایک ہی ہے، اور پھر دوسری قدر مشترک آدم اور حوا میں آ جاتی ہے کہ ان سے نسل انسانیت کا جو آغاز ہوا، اور وہ وبث فیہما، تو ان سے جو یہ نسل انسانیت آگے بڑھ رہی ہے، پھیل رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے جو پڑھا
اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تقوی کے ہائی لیول پہ ہم کو رکھے، اور آپ سب کا ادھر پڑھنا پڑھانا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ جس نے دعا کے لیے کہا ان سب کی دعاؤں کو اللہ قبول فرمائے۔ اس قرآن کو اللہ تعالیٰ ہمارے حق میں حجت بنائے، ہمارے خلاف حجت نہ بنائے۔ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہماری قبروں کو روشن کرے۔ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ ترقیاں دے، اور آخرت میں بھی یہ جنت میں پہنچا کر آئے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔